अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए हैं। ये मुकदमा FIA ने तीन साल पहले इमरान खान के दौर में दर्ज किया था, जिसमें 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज मरकजी मुलजिम, जबकि 14 बेनामी खाते और 6 मुबैना सहूलतकारों को मुआवनत जुर्म की बुनियाद पर शरीक मुलजिम ठहराया गया था। इल्ज़ाम ये था कि शहबाज शरीफ और उनके बेटों ने मुलाजमीन के जरिए गैर कानूनी रकम बेनामी खातों के जरिए मुल्क से बाहर मुंतकिल की। लेकिन आज FIA ने अदालत में तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा होने या फिर इनको निकलवाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। कौम के लाखों रुपए एहतसाब के नाम पर लगाए गए, लेकिन कोई केस साबित नहीं हो सका, तो फिर इसका जिम्मेदार कोई तो होगा। दूसरी तरफ इमरान खान को भी ममनुआ फंडिंग केस में जमानत मिल गई है, और इससे भी अहम बात यह है कि इमरान खान ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो हुकूमत में थे तो ज़रूर, लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। अगर उन्हें 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो वो शेर शाह सूरी से भी मुकाबला कर लेते। लेकिन जिस वक्त खान साहब हुकूमत में थे और उनके वज़रा ये बयान देते थे कि फ़ैसले कहीं और से आ रहे हैं या कहीं और से हो रहे हैं, तो उन पर तनकीद की जाती थी। ज़रा फवाद चौधरी क्या कहा करते थे, लेकिन आज खान साहब तस्लीम कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर काम करते रहे। लेकिन ये वही खान साहब हैं जो पहले ये कहते थे कि वो कभी ऐसी हुकूमत लेंगे ही नहीं जिसमें फ़ैसले एजेंसीज करें। लेकिन ये इक़्तिदार है ना, और इक़्तिदार बड़ी जालिम शय है। उसूल, कानून, ये सब कुछ भुला देता है, इंसाफ ये भी भुला देता है। मगर अफसोस ये मामला पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के साथ है, किसी एक सियासी जमात का ये मसला नहीं है। खैर, बात करने के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, और दीगर मेहमान जैसे जैसे शो में साथ आएंगे उनका इंट्रोडक्शन मैं साथ करवाऊंगी। अफनानुल्लाह साहब, शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत के बाद इमरान खान इसे NRO कह रहे हैं। ये मसला इस वक्त ही ख़त्म होगा जब मुकदमात करवाने और करने वालों को पकड़ा जाएगा। क्या रिएक्शन है आपका इस फैसले के हवाले से भी, और इमरान खान जो कह रहे हैं उस पर भी आप अपना कमेंट कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक तारीखी फ़ैसला है, और इससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई थी, और उस साजिश के तहत झूठे मुकदमे बनाए गए थे, और उस साजिश का जो मेन करैक्टर था उसका नाम इमरान खान था। इसने ये साजिश अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और तौल देने के लिए ये तमाम काम किए थे। पहले इक़्तिदार में आने के लिए और फिर उसको बढ़ाने के लिए कहते हैं, ये तमाम काम किए थे। और ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो ये तमाम चीज़ें रोल बैक हो रही हैं, और ये आवाम के सामने बात आ रही है कि ये सब झूठ की बुनियाद के ऊपर ये केसेस बनाए गए थे, जिनका कोई ना सर था ना पैर था। अगर कोई सर पैर होता तो ये जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो 4 साल PTI की हुकूमत रही, उसके अंदर वो एविडेंस देते, वो मीडिया ट्रायल ना करते, वो एविडेंस के ऊपर बात करते कि देखें जी, हमने ये एविडेंस प्रोड्यूस किया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। लेकिन सारा इन्होंने हमारा मीडिया ट्रायल किया, और उधर जब जजेस पूछते थे कि आपके पास एविडेंस क्या है, तो आगे से इनके पास कोई जवाब नहीं होता था। तो उसका जो है वो इवेंचुअली नतीजा यही निकलना था जो मरियम नवाज साहिबा के केस में निकला, और आज जो है वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के केस में निकला है। अफनानुल्लाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया गया। सना बुच्चा भी ज्वाइन कर चुकी हैं हमें। अब सना बुच्चा, आज ये जो फैसला आया है, इसके अंदर आपकी क्या राय है, आप क्या समझती हैं, उस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। ये भी बताइएगा कि पहले मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बाइज्जत बरी हुए, अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी बरी हो गए हैं, लेकिन इन केसेस के बनाने वालों का कुछ होगा या नहीं, जो इन केसेस को लेकर बहुत बड़े दावे भी कर चुके हैं माजी में? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं शहजाद अकबर साहब से बड़ी ताज़ियत है, बड़ा उन्होंने कोशिश की, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो जो पलंदा बार बार वो एक पूरी कहानी जो सुनाते थे कि यहाँ से पैसा वहाँ गया, फिर वहाँ से पापड़ वाले ने वहाँ भेजा, फिर मकसूद चपरासी मरहूम उनका जिक्र खैर बड़ा होता था। तो ये तमाम तर चीज़ें आज वो कोर्ट में लाने से कासिर क्यों रहे, मतलब ये कोर्ट तक क्यों नहीं पहुँच पाई? शहजाद अकबर साहब के हाथ से एविडेंस निकल के अदालतों के अंदर क्यों नहीं गया? आज ये छोड़ दीजिए कि फ़ैसला किसके हक़ में आया है और किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। इस वक्त आप
یہ دیکھیے کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے پاکستان کا, اس میں بہت سارے سکم ہیں, اور یہ بہت سارے ججز اور جسٹس اطہر بن اللہ سمیت اس پر بہت دفعہ کہہ بھی چکے ہیں. یہ جو اونس ہوتا ہے اس کیس کا وہ پروسیکیوشن پر ہوتا ہے. آپ کی پروسیکیوشن ویک ہے تو آپ کے جو ملزم ہیں وہ رہا ہی ہوئیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ 6 ماہ میں یہ کیس بڑی فاسٹ فارورڈ موڈ پہ گیا ہے, اور ظاہر ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. لیکن یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب چور ہیں یا چور نہیں ہیں, عمران خان صاحب نے غلط الزام لگایا, بالکل لگایا, غلط الزام لگایا, صحیح الزام لگایا, اس کو پروو نہیں کر سکے. اب وہ کہیں گے جی پاکستانی کورٹ, جس طرح سے آپ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہی ہوں گی, جس طرح سے انہوں نے عدالتوں کو بڑا لتاڑا ہے اس میں, اور کہا ہے کہ ان کے صدقے واری کر دیے تمام پیسے. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ جو 2 FIA کے افسران تھے وہ بھی پراسرار طریقے سے مارے گئے. تو ان کی جو فیملی ہے یہاں پر, ایک جو FIA کے دفتر جو افسر تھے وہ کیا ان کی فیملی آئی ہے سامنے, کیا انہوں نے کوئی کیس کر لیا؟ پنجاب میں حکومت ہے ان کی, کر لیتے کیس, اب تک انہوں نے کیس نہیں کیا. الزام لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے. پھر جس طرح جی وہ مقصود چپراسی صاحب کا دبئی میں UAE میں انتقال ہو گیا, تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کورٹس تو آزاد ہیں, وہاں پہ تو پریشر نہیں ہے نا, وہاں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ کیس بنا لیتے. کیا یہ بات ہو گئی ہے کہ وہ FIA نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ کسی بے نامی شخص کا شہباز شریف, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا, حالانکہ اسی FIA نے 100 سے زائد گواہان کی فہرست عدالت میں پیش کی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا مرحوم ملک مقصود, رمضان شوگر کے کیشیئر مسرور انوار, کلرکس اور آفس بوائز تک تھے جن کے ناموں پر درجنوں TTs کا ریکارڈ شہزاد اکبر میڈیا کے سامنے لاتے رہے, بہت سارے پلندے وہ دکھاتے رہے. اب ان سب کو کیا کہا جائے گا؟ ان سب کو میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ دفن ہو جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو میرا خیال ہے یہ جو سارے کیسز ہیں ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور ان کو دفن کر دینا چاہیے, کیونکہ اس کو بار بار ایک مری ہوئی لاش کو یہ بار بار اٹھاتے ہیں, اسی کو بیچتے ہیں, اس سے ایک ماحول میں ایک گندگی بھی آتی ہے, بدبو بھی پھیلتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے اگر یہ جو کیسز ختم ہوتے جاتے ہیں ان کو اپنے دیکھیں نا, اب کیس ختم ہو یا نہ ہو, ووٹ تو کس کو پڑھنا ہے. اب یہ عمران خان صاحب جا کے جلسے میں جتنا مرضی بات کر لیں, وہ جتنا مرضی قوم کو ساتھ رکھ لیں, کیا وہ اپنے منسٹرز کو ساتھ رکھ پا رہے ہیں؟ کیا وہ پارلیمان میں جو ان کے MNAs ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ پا رہے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیجئے کہ عوام کیا یقین کرے گی اور کیا یقین نہیں کرے گی. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اب ان کو نئی ایک ٹرمینالوجی اور نیا فریز ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ پہلے کرائم منسٹر ہم نے سنا, ضمانت میں پرائم منسٹر, ضمانت میں پرائم منسٹر, اب وہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک بنیادی بات دیکھنے میں ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کیا نیا نام نکالتے ہیں. لیکن ان اینی کیس اس کو دفن کر دیں, اور اس کا جو ہے پھر ہم سویم بھی بنا لیں گے, چیلم بھی بنا لیں گے. آپ کیا اس کو دفن کر دینا چاہیے, لیکن میں اس کے قانونی نقطہ نظر پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. ماہر قانون شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شائق عثمانی صاحب, لاہور کی خصوصی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کر دی ہے, ان کو بری کر دیا آج, اور PTI حکومت جو اپنے دور حکومت میں ان کے وزراء گھنٹوں پریس کانفرنس کر کے کاغذات دکھاتے تھے, ایویڈنس دکھاتے تھے, نام بتاتے تھے, مقصود چپڑاسی اور TTs کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن کیا FIA عدالت میں کچھ ثابت نہیں کر سکی آج اس کے فیصلے کے بعد؟ کوئی ایویڈنس نہیں تھا, تو پھر وہ باتیں کس بنیاد پر کی جاتی تھی؟ دیکھیے, ہمارے یہاں جو سیاسی لوگ باتیں کرتے ہیں نہ ان کو پتا ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, نہ دوسرے کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بس اپنی جو ان کے اپنے انٹرسٹ کی باتیں ہیں لوگ وہ کرتے ہیں, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو. تو بہرحال جب جو اپوزیشن ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اور جب وہ پھر وہ اپوزیشن سے ختم ہو کر کے وہ دوبارہ حکومت میں آ جاتا ہے تو پھر وہی دوسروں کے خلاف کارروائی شروع کر دیتا ہے. یہ ایک نارمل پیٹرن ہے ہمارا پرانے زمانے سے رہا. تو خیر یہ جو بریت کی بات ہے, یہ تو دیکھیے جو قانون ہے وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایویڈنس, خاطر خواہ ایویڈنس نہیں ہے, تو آپ بلا وجہ آپ اس کو کیوں اس کو تنگ کریں. تو اس صورت میں پھر اگر ایویڈنس پروسیکیوشن نہیں پروڈیوس کر سکتی تو پھر کورٹ کو کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اس کو بری کر دے. تو کورٹ کا فالٹ نہیں ہے, یہ تو جو پارٹیز ہیں جو ایویڈنس لے کے آتی ہیں ان کا فالٹ ہے. اگر وہ ایویڈنس نہیں لے کے آئے تو وہ نہیں کر سکتی, بات ختم ہو گئی. صحیح, یعنی کہ جو ماضی میں ایویڈنس تھے وہ آج کے عدالتی فیصلے کے بعد اب ان کا کوئی اثر نہیں رہا, وہ ایویڈنس اب اس طرح سے اسٹرانگ نہیں کاؤنٹ ہوں گے. شائق عثمانی صاحب ساتھ ہی رہے. ہمارے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. FIA نے اس کیس میں عمران خان اور عارف نقوی سمیت 11 افراد کے خلاف 10 سال پرانی ٹرانزیکشنز پر مقدمہ درج کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس عمران خان کے خلاف کوئی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے آگے چل کر؟ دیکھیے, اس میں جو کیس ان کے خلاف بنایا گیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے غلط حلف نامہ داخل کیا, اس کے بیسس پر, اور انہوں نے جو فارن ایکسچینج کے لاز ہیں اس کو وائلیٹ کیا. یہ ان کے خلاف کرائم تھا, جو بھی ان کے خلاف چارج تھا.
تو اب اس کے لیے ایک اسپیشل کورٹ ہوتی ہے جو کہ فیصلہ کرتی ہے. باقی لوگ تو اسپیشل کورٹ کے پاس گئے تھے. آواز نہیں آ رہی. ہلو, باقی لوگ تو شاید اسپیشل کورٹ کے پاس گئے تھے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. تو ہائی کورٹ میں چونکہ انہوں نے کہا کہ اب ان کو حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں, اور بعد میں جا کے وہ اسپیشل کورٹ میں جورسڈکشن کا معاملہ طے کر دیں. تو اس وجہ سے انہوں نے حفاظتی ضمانت دے دی 2 دن کی. تو وہ تو نارمل ہوتا ہے, وہ تو ہائی کورٹ سے ہمیشہ کرتی ہے. اچھا شائق عثمانی صاحب, آڈیو لیکس کے معاملے پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. عمران خان نے آڈیو لیکس پر عدالت جانے کا اعلان کیا ہے. اگر کسی کی بھی کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک ہوتی ہے تو قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے, اور اگر یہ معاملہ خاص کر ملکی سلامتی کا ہو یا وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ کا ہو تو ایسے میں عدالت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ لیکس کی بات جو ہے نا, یہ اس کے عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی لیکیج ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے, تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن لے گورنمنٹ, اور کوئی انکوائری کمیٹی بنائے, انکوائری کمیٹی اس کو ایگزامن کرے, اور پھر جب ایگزامن کرنے کے بعد اگر وہ کوئی کسی کو سمجھتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس کا, تو اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے, اس کے خلاف کیس چلا جائے. لیکن بلا وجہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانا آج کل تو ہو گیا یہ کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سارے اپنے ڈسپیوٹس ہیں وہ کورٹ پہ جا کے طے کرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپس میں نہیں, اسمبلی میں نہیں, کورٹ پہ جا کے طے کراتے ہیں. اور باقی بیچارے جو لٹیگنٹس ہوتے ہیں, جو وہ بھاگتے پھرتے ہیں کورٹس میں, ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. کورٹ میں صرف آج کل سیاسی لوگوں کا فیصلے ہوتے ہیں. تو بلا وجہ کورٹ کا ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے یہ سب کچھ. شائق عثمانی صاحب, اس معاملے کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ آ گیا, اپنے وقت بھی آپ کا شکریہ. افنان اللہ صاحب, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی تھی لیکن حاکم کوئی اور تھا, قوم بیش وہی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے نون لیگ بھی کیا کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسا ہی کہتی تھی. اب خان صاحب یہی باتیں کر رہے ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, اور جو ہے وہ نیوٹرل جو ہے وہ مجھے آ کے بچائے. مطلب مطلب ان باتوں کا کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا. اگر آپ یہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, میرے پاس وہ کچھ تھا, تو بھائی پھر آپ جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ آئیں نا حکومت میں, تاکہ آپ جو ہے وہ جب آپ کسی کی بیساکھیاں لے کے حکومت میں آئیں گے تو پھر آپ کو ان کی بات تو ماننی پڑے گی. آپ ایک طرف, اور پھر ایک طرف ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے حکومت میں لے کے آؤ, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, گھر لٹ رہا تھا تو آپ نیوٹرل ہو گئے, چوکیدار نیوٹرل ہو گیا. بھائی آپ ایک دفعہ اپنا بیانیہ بنا لیں. آپ صبح ایک بات کرتے ہیں, شام کو دوسری بات کرتے ہیں, اور پہلی دوسری سے نہیں ملتی, دوسری تیسری سے نہیں ملتی بات آپ کی. بھائی ایک طرف آپ کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو آ کے اسی طرح سپورٹ کرے جس طرح وہ پہلے کر رہی تھی, آپ کو وزیر اعظم بنائے, آپ کے بندے پورے کرے, آپ کو اتحادی لا کے دے, آپ کے جو ہے وہ آپ کو اسپون فیڈ کرے کہ حکومت کیسے چلانی ہے, اور ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا. بھائی تو اگر آپ اپنے زور بازو سے اپنے اقتدار میں آئے ہوتے, اور اگر آپ کے پاس اتنی عقل اور فہم ہوتی, تو پھر آپ کی بات چلتی. آپ نے نہ اپنے زور بازو سے آئے تھے, نہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی کہ آپ ان پیچیدہ معاملات کو جو حکومت کے ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھ پاتے, اور اس لیے آپ سے نہ حکومت چلی, اور جب وہ آپ کے بیساکھی ہٹی تو آپ دھڑم سے گر گئے. اب آپ جو ہے وہ آپ کا رونا دھونا جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ لوگ سن رہے ہیں, اور نیریٹو آپ کا ایسا ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنے زور بازو پر آئے ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی وزیر اعظم رہے, کیا وہ اپنے زور بازو سے آئے, اپنی مرضی سے کام کرتے رہے باقی سارے وزراء؟ آپ کی آواز کٹ گئی ہے, ذرا دوبارہ سے بتائیں. میں افنان اللہ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب اپنے زور بازو پر آئے ہوتے تو آج یہ باتیں ان کو نہ کرنی پڑتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی باقی وزراء اعظم ماضی میں رہے ہیں, کیا وہ اپنے زور بازو سے آئے تھے, کیا وہ اپنے مرضی سے کام کرتے رہے تھے؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی تو ایک ہسٹری ہے نا کہ ہم نے سٹرگل کیا ہے پرویز مشرف کے خلاف, مارشل لاز کے خلاف. ہم ایگزائل میں گئے ہیں, ہمارے لیڈرشپ کی جو ہے وہ ان کو کئی سالوں کی سزائیں ہوئی ہیں. انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں, انہوں نے جھوٹے مقدمے بھگتے ہیں. ہم نے جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے جو ہے وہ پورے پاکستان میں مہم چلائی ہے. ان کی کیا ہسٹری ہے؟ پرویز مشرف سے لے کے کون سا جرنل نہیں ہے جو ان کے ساتھ جس کے یہ نہ رہے ہوں, اور آج بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. آج بھی وہ
تکلیف اس بات کی ہے کہ میری مدد نہیں کر رہے, لیکن وہ نیوٹرل ہو گئے. جب مسلم لیگ نون کے پاس اقتدار نہ رہا تو مسلم لیگ نون نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی تھی, اسی سے ملے جلے رد عمل کا اظہار انہوں نے بھی کیا تھا. ثنا, عمران خان صاحب آج یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت ان کی تھی لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی, آدھی طاقت بھی ان کو مل جاتی تو وہ شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر سکتے تھے, وہ اتنا اچھا پرفارم کر سکتے تھے. اتفاق کرتی ہیں آپ اس سے؟ عمران خان صاحب کی خواہشات اور ان کے عزائم اور ان کی فرمائشیں اور ان کے القابات, مطلب میں کیا کہہ سکتی ہوں, مطلب میں تو قاصر ہوں سمجھنے سے کہ عمران خان صاحب کا اور جس طرح آپ نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی فرق ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ حکومت چلا دے رہے تھے اور ہماری ہیلپ کر رہے تھے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں کسی سازش کے تحت ہٹایا گیا, کیونکہ دونوں دفعہ اور تینوں دفعہ بلکہ نواز حکومت کے ساتھ تو یہی ہوا ہے کہ ان کو ہٹایا گیا, ان کی حکومتوں کے خلاف سازش کر کے یا 5 سال نہیں مکمل کرنے دیے گئے. یہی بات آپ کو میمو گیٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ پتہ چلے گی. تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک 4 سال انہوں نے چلایا. کم از کم یہ جو گفتگو عمران خان صاحب کریں, کم از کم ان کے منہ سے آن پبلک فورم پہ تو یہ نہیں آئی. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کون سا رستہ کہاں جاتا ہے اور کون سے رستے سے کون آتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ میں اتنا دمخم تھا اور آپ کو آج یہ سب چیزیں ریئلائز ہو رہی ہیں تو یہ 4 years too late. آپ یہ 6 ماہ پہلے بھی یہ کہہ سکتے تھے, آپ نے اس وقت نہیں کہا. کیونکہ دیکھیے نا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی, اب دیکھیں نا, آج طلال چودھری صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں رات کو نہ بھیجیں اپنے لوگوں کو ہمارے پاس, آپ ڈیٹ دیں, آپ ہم سے منتیں نہ کریں, آپ ہم سے کوئی شرائط نہ رکھیں ہمارے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, بڑی وثوق سے بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو اس وقت پھوٹ پڑی ہے, جو اس وقت وہاں پر مسائل پیدا ہو گئے ہیں, وہ شاید اس وقت وہ عمران خان صاحب سے ہاتھ سے بالکل باہر ہیں. وہ چھوڑ دیں کہ نیوٹرل جا کے ان کو حکومت دلا دیں گے یا نہیں دلائیں گے. مخالف بیانیہ ہے کیا, جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ چکی ہے, کیا جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں وہ خان صاحب کے اس بیانیے سے متفق نہیں ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ صرف فوج مخالف بیانیہ نہیں ہے, وہ یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ سے کیوں نکلے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ 9 سیٹوں پر انہوں نے ہی جیتنا ہے, اس کے بعد انہوں نے ریزائن ہی دینا ہے اور پارلیمنٹ سے باہر ہی بیٹھنا ہے, تو باقیوں کا کیا قصور ہے جو رول کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے 1.5 سال ابھی اقتدار میں نہیں آ پائیں گے یا 1 سال اپنا اور مزید نہیں دیکھ پائیں گے, ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اب اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے, جس پہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمارے لیے ریلیف آ رہی ہے, ابھی ہمارے لیے ریلیف آ رہی ہے. اپنے آپ لوگوں کو کس طرح سے چرچا کرتے ہیں. یہ 2 باتیں میں کروں گا اور دیکھیں رات کو یہ جائیں گے چیف سے ملیں گے اور میرے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی منتیں سماجتیں ہوں گی, الوی صاحب بیچ میں پڑیں گے, معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا چلیں اب چھوڑ دیں, میں حکومتوں سے بات کر لیتا ہوں, معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ہو رہے نا معاملے ٹھیک, اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اب معاملے ٹھیک نہیں ہو رہے. فواد چودھری ٹائپس آف کورس ہماری موجود رہیں گے, جن کو کوئی پارٹی بھی نہیں رکھنا چاہتی اور جن کو شاید واقعی اب سوٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ پاکستانی سیاست میں نظر آئیں, تو وہ ضرور عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے. مزید بھی اور لوگ ہوں گے ایسے, لیکن کافی سارے ایسے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں جو نہیں چاہتے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا. الیکٹیبلز عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. اچھا سنا, کل عمران خان نے نازیبہ ویڈیوز کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی کچھ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, اور وزیر داخلہ نے اس پر یہ کہا کہ ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہیں. پھر تو اس کے بعد بہت سارے سوال اٹھ گئے ہیں کہ کس نے انہیں یہ ویڈیوز دکھائیں, اور اگر لیک ہوتی ہیں تو ان کو کون کرے گا. آج تک سنبھال کر رکھی تھیں تو وہ کس مقصد کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی یہ ویڈیوز؟ دیکھیں میں آڈیوز اور ویڈیوز کو پبلک کرنے کے حوالے سے تو بہت زیادہ مجھے اس پر اعتراض ہے. مطلب میں نہیں سمجھتی کہ آڈیوز اس طرح سے بنائی جانی چاہیے, اور اگر بنائی گئی ہیں تو اگر بنا ہی لی ہیں تو کم از کم ان کو لیک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یا ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اگر آڈیوز اور ویڈیوز کا ایونچولی سہارا لینا ہے, جس ہوا میں جس غبارے میں آپ ہوا خود ڈالتے ہیں اس کو خود ہی پھاڑنا ہے, اور اس طرح سے پھاڑنا ہے کہ آپ اپنے عوام میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نو بڈی از سیف. مطلب یہ کوئی رسپیکٹ ٹو پریویسی نہیں ہے, کسی کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے. دیکھیں ہر کسی کے پردے اللہ رکھنے والا ہے, وہ تو رکھنے چاہیے بھی اور ہمیں بھی رکھنے چاہیے. جس نے اگر کوئی غلط کام کر بھی دیا تو اس کو اس طرح سے نہیں ہمیں کہنا چاہیے. عمران خان صاحب اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومت میں کیا ڈیلیور کرتے ہیں, وہ عوام سے کیا بولتے ہیں, سچ کیا بولتے ہیں, جھوٹ کیا بولتے ہیں, پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں, ویڈیوز گندی ہیں نہیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی سبجیکٹڈ ٹو دیٹ ایٹ آل. مطلب اگر ہیں بھی تو میرا خیال ہے پلیز نہ ہی لیک ہوں, اور پلیز ریکویسٹ ہے کہ نہ لیک کیجیے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات اس نہج تک نہیں جانے چاہیے. ثنا آپ ساتھ تھیں, آپ کا شکریہ. ناظرین, پنجاب حکومت جو اللہ اللہ کر کے بنی تھی, جتنی تاخیر سے یہ حکومت بنی تھی اتنی سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. سینیٹر افنان اللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, نعیم حنیف ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں گے. ویلکم بیک. عمران خان کے ممکنہ لانگ مارچ سے پہلے ہی پنجاب حکومت کا شراسہ بکھرنا شروع ہو گیا. وزارت داخلہ جیسی اہم وزارت سے استعفیٰ آنے کے بعد مزید استعفوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے.
हाशिम डोगर की जगह साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मुशीर दाखिला का चार्ज संभाल लिया है। लेकिन डोगर साहब के इस्तीफे की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी थी और कहा जा रहा था कि वजीर खजाना पंजाब यानी कि मोहसिन लकारी पर भी खासा दबाव है। वजीर आला परवेज इलाही इस सारे मंजरनामे से गायब हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब प्रोग्राम में मेरे साथ हैं और सेनेटर अफनानुल्लाह भी प्रोग्राम में साथ ही हैं। नईम हनीफ साहब, ये क्या पंजाब से खबरें सामने आ रही हैं, क्या पंजाब में तब्दीलियां हो रही हैं? हाशिम डोगर साहब मुस्ताफी हुए थे या फिर इनसे इस्तीफा लिया गया था, क्या इतलात है आपकी? थैंक यू सिद्रा। मैं चूँकि सेनेटर अफनान यहाँ पे मौजूद हैं, आज से 2 अशरे कबल 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा था इस मुल्क में। वो योम गम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और आज 2 अशरे बाद उसी दिन 12 अक्टूबर 2022 को बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे अहम केस था इनके मुखालफिन के मुताबिक वो ख़त्म हुआ, और आज उसी दिन योम जश्न है इनके लिए। ये कुदरत का निज़ाम है। जहाँ तक आपका सवाल है पंजाब के हवाले से, यहाँ बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन जिम्मेदार है। इस सूबे का इक़्तिदार जो है ये सूबा कौन चला रहा है? ये बनी गाला से चल रहा है, ये 8 क्लब से चल रहा है, ये ज़ोहर लाइव पैलेस से चल रहा है? किसी को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही। 2 पैरेलल वज़ीर आला हाउस हैं इस वक्त सिदरा पंजाब के अंदर। अच्छा। एक तो जो वज़ीर आला हाउस है 8 क्लब में जहाँ चौधरी परवेज लाई बैठते हैं, दूसरा वज़ीर आला हाउस 90 शायरा कायदे आज़म पर कायम कर दिया गया है, जहाँ पर मियाँ असलम इकबाल जो सीनियर वज़ीर हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर बैठते हैं। उनके अहकामात जो हैं वो मानने के लिए तमाम वज़रा को हदायत की गई है बनी गाला से, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से। और ये जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको, हाशिम डोगर साहब से इस्तीफा लिया गया है। अच्छा, बज़ाहिर उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्यों लिया गया? उन्होंने इमरान खान साहब के गैर आईनी इकदामात मानने से इनकार किया, उन्होंने बेजा मुकदमात कायम करने से इनकार किया, उन्होंने बेजा गिरफ्तारियां करने से इनकार किया। और एक बड़ी एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि इस्लामाबाद में तैयारियां चल रही हैं लॉन्ग मार्च का मुकाबला करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो पंजाब से कंटेनर्स मंगवाए गए हैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है हाशिम डोगर पर, जो साबिक वजीर खजाना थे पंजाब के, चेयरमैन पीटीआई की तरफ से एतराज़ किया गया है कि आपने वो कंटेनर लाहौर से क्यों मूव होने दिए गए जो हमारा लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मंगवाए गए। उसके साथ ही हाशिम डोगर साहब ने एक मीडिया टॉक में कहा कि सरकारी मशीनरी वजीर दाखिला बन गए हैं, तो जो हाशिम डोगर काम ना कर पाए या वो नहीं कर सके थे, क्या उमर चीमा साहब को वही टास्क दिए गए हैं इसलिए इनको बनाया गया वजीर दाखिला? उमर चीमा साहब जो है ना, वो तो अल्लाह अल्लाह करके उनकी सुनी गई। 22-24 साल की स्ट्रगल हमने देखी, जेलों में जाते देखा, डंडे खाते देखा इनको सड़कों पर, और इमरान खान साहब भूल चुके थे उसी तरह जिस तरह अपने दरीना साथियों को वो भूल चुके हैं। आज फौजिया कसूरी जो पीटीआई की बुनियादी रुकन थी वो किसी को पता नहीं है, और इस तरह के बड़े किरदार, और उमर चीमा भी उन किरदारों में कहीं खो चुके थे। ये तो अचानक उन्हें बुलाया गया उस वक्त जब साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इसी तरह का गैर आईनी इकदाम मानने से इनकार किया, और चेयरमैन पीटीआई ने उनको बरतरफ कर दिया, उनको घर भेज दिया। उन्होंने इमरान खान साहब का गैर आईनी इकदाम मानने से इनकार किया, तो उमर सरफराज चीमा ने वही गैर आईनी इकदाम करने की हामी भरी, यकीन दहानी करवाई, असाइनमेंट कबूल की, तो उन्हें गवर्नर लगाया गया। जब वो गवर्नर से फारिग हुए तो अब उन्हें, और उमर चीमा से पहले सिदरा आज चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आला पंजाब परवेज लाई को और डिफेक्टो वजीर आला पंजाब चौधरी मोनस लाई को जो नाम भिजवाए, शहबाज गिल साहब का नाम भिजवाया गया। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। जी मशीर दाखिला पंजाब के लिए चेयरमैन पीटीआई ने शहबाज गिल का नाम दिया, जिस पर चौधरी परवेज लाई ने एतराज किया कि अभी ये मुतनाज़ा शख्सियत है, इन्होंने इदारे में बगावत पर उकसाने का मुकदमा बददस्तूर इन पर कायम है, इस वक्त मुनासिब नहीं है ऐसे शख्स को जो है इस तरह का कलमदान सौंपना। उसके बाद इन्होंने फवाद चौधरी का नाम दिया। अफनानुल्लाह साहब, पंजाब में हुकूमत तब्दीली की बातें हो रही हैं, आपके वज़रा ये कह रहे हैं कि अगले महीने पंजाब में उनकी हुकूमत होगी।
کس فارمولے کے تحت آپ حکومت وہاں پر تبدیل کریں گے؟ نمبر گیم اگر آپ کا زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق؟ دیکھیں پہلے تو یہ نعیم صاحب نے بات کی تھی، مجھے لائن کلیئر نہیں تھی تو میں ان کی بات شروع کی سمجھ نہیں سکا، تو 12 اکتوبر سے ریلیٹڈ تو میں اس پہ تبصرہ مزید نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن خالی پی ٹی آئی کے سیٹوں کا اس کا نہیں ہے، ایم پی ایس کا، ہمارے پاس اس سے ایک بہتر آپشن یہ ہے کہ جو کاف لیگ کے صدر ہیں چودھری شجاعت صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں چودھری صالح صاحب، وہ دونوں ہمارے اتحادی ہیں، اور جو پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے اس کی ہی الٹیمیٹلی چلتی ہے معاملہ چلتا ہے، تو وہ اور جو نیچے ایم پی ایز ہیں قانون کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ایم پی ایز ہیں ان کی جو چودھری شجاعت صاحب بات کہہ رہے ہیں ان کی بات مانی جائے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ معاملہ اس دن مختلف ہوا، تو اب ہم اس کے اوپر ہم نے کافی کام کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کاف لیگ کے زیادہ تر ایم پی ایز ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کی ہی جو ڈائریکشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہم جو ہے یہ ان کی جو حکومت ہے جو مطلب کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ نہ انہوں نے پہلے عثمان بزدار کو 4.25 سال لگا کے اس ملک کا وقت برباد کیا۔ اسی بات میں سوال لیجئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ جو ایم پی ایز ہیں وہ ان کے ساتھ آ جائیں گے، پھر آپ لوگ کے ساتھ آ کے مل جائیں گے، پرویز الہی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ایم پی ایز ایسے ہیں جو اس وقت چودھری شجاعت کا ساتھ دے کر آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر تو نہیں میں دے سکتا، مطلب مجھے معلوم ہے لیکن میں دینا چاہتا نہیں ہوں، لیکن ہمیں جو ہے وہ تقریباً 7 ووٹوں کی ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے، افنان اللہ صاحب، اور انشاءاللہ اس 5 سے سے زیادہ ہی زیادہ ہوں گے یا 5 سے کم، یہ بتا دیجئے مجھے۔ 5 سے زیادہ ہے، 5 سے زیادہ ہے ہمارے پاس۔ تو افنان اللہ صاحب، یہ جو تبدیلی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہی مہینے سے یہ تبدیلی آ جائے گی، کتنی جلدی اس کے اوپر آپ لوگ یہ کام کریں گے؟ کتنی اہم ملاقاتیں اس سلسلے میں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں؟ اگلے مہینے واقعی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ تبدیلی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں آئے گی، اور یہ اس لیے بھی آنی چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی تبدیلی آئے، اور جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پنجاب کی، اس کی حکومت ہو، بجائے اس کے کہ یہ زبردستی ایک جو مسلط شدہ ٹولہ ہے ان کی حکومت جو ہے وہ ہو، اور اس کے لیے ہم نے اپنا جو ہے ہوم ورک ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور وہ اب جو ہے وہ ہوم ورک جو ہے وہ قریب ہے یا کہتے ہیں مکمل ہونے کے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے سامنے اور آپ نے یہ بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ 5 سے زیادہ ایم پی ایز چودھری شجاعت کے ساتھ مل کر آپ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، آپ کا ساتھ دینے جا رہے ہیں۔ افنان اللہ صاحب آپ ساتھ موجود تھے، نعیم حنیف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ دونوں کا شکریہ۔ ایک لیں گے لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوات میں افسوسناک جو صورتحال بن رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین بریک کے بعد میں بات کروں گی، سوات میں گزشتہ چند ماہ سے دہشت گردی بھتہ خوری کی خبریں آ رہی تھیں، اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اسکول کے بچوں پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ کل میں نے خود بڑے حیران کن مناظر دیکھے، دہشت گردی کے خلاف عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا، لوگ پاکستان کے حق میں امن کے لیے نعرے لگاتے رہے، لیکن صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ طالبان کی ہر دہشت گردی کو کالعدم ٹی ٹی پی سے نہ جوڑا جائے، کیونکہ یہ کارروائی کالعدم ٹی ٹی پی کی نہیں بلکہ مذاکرات مخالف گروپ کر رہے ہیں۔ خیبر اور محمد کے علاقوں میں ولی خراسانی گروپ، سوات، دیر اور دیگر ملحقہ علاقوں میں کوچوان گروپ سرگرم ہے اور ان کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جا رہا ہے۔ اب تک جو ایکشن ہوا ہے وہ کتنا کارآمد ہے؟ دفاعی تجزیہ کار محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ محمود شاہ صاحب، سوات میں بڑی کوششوں اور بڑی قربانیوں کے بعد بالآخر امن آیا اور اب ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اسکول وین پر حملے ہو رہے ہیں، اچانک ان واقعات میں اضافے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ، اور حکومت کیوں ان واقعات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے؟ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اس کو ہائی اپ کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو بھی لوگ ہیں یہ لوکل لوگ ہیں،
اور میرے خیال میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو بات ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے ادھر سے آئی ہے اور سوات میں، میرے خیال میں اس میں زیادہ صداقت نہیں ہے. دراصل ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں یہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آئے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کوئی ٹریننگ اکیڈمی کھولی ہوئی ہے. دراصل وہاں کے ساتھ جوڑنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی حالات ہوتے تو ابھی تک انہوں نے صوبائی حکومت نے پولیس کیوں نہیں استعمال کی ہے. اور ان کے ساتھ ایف سی کے بھی ٹروپس ہیں، سوات اسکاؤٹس جو ہے وہ وہاں موجود ہے، اور میرے خیال میں کافی سارے اس کے ونگز ہیں، وہ ابھی استعمال نہیں ہوئے. تو جلسے تو ضرور کرائے جا رہے ہیں. یہ جو جلسے ہیں اور قبائلی علاقے میں سوات کے بھی یہ جو علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے لشکر کشی کیوں نہیں کی ہے، کیوں نہیں ان علاقوں میں گئے ہیں. یہ جو علاقہ ہے یہ چیف منسٹر کا حلقہ انتخاب ہے، وہاں پر کیوں پولیس اور ایف سی اور اس طریقے سے جو جلسے والے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں جاتے. اور یہ شاید جو مرکزی حکومت ہے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سوات میں پیس جو ہے وہ لانا ان کا فرض ہے وغیرہ وغیرہ. آرمی کے لیے یہ کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے، میرے خیال میں وہ 2 دن میں اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے کافی ساری چیزیں ہونی ہوتی ہے، جس میں پولیس کی ڈپلائمنٹ، ایف سی کی ڈپلائمنٹ وغیرہ، اور اس سے جو نتائج آتے ہیں پھر اس کا فوج کو ایک دم کسی علاقے میں نہیں امپلائی کی جاتی، اور فوج کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک طریقے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو ایک سیاسی پارٹی ہے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کرنا چاہتی ہے پاکستان کے عوام کے خلاف. اور میرے خیال میں وہی پارٹی جو ہے ان کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ مذاکرات شروع کیے تھے، اور وہ جو بے مقصد مذاکرات تھے ان کا رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلنا تھا، لیکن ایک مسئلے کو اجاگر کرنا تھا اور واپس ان کو لانا تھا، پاکستان کی سیاست میں ان کو لانا تھا. تو محمود شاہ صاحب اس بار خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائیاں ولی خراسانی جیسے گروپس کر رہے ہیں. کیا ہم اسی تفریق میں پھنسے رہیں گے یا اس سے بھی آگے بڑھیں گے، اور کب تک اس تفریق میں رہتے ہوئے لوگوں کی جانیں جائیں گی، ہمارے لوگ مارے جائیں گے؟ دراصل یہ جو ترجمان ہے صوبائی حکومت کا، دراصل وہ کراچی کا پشتون ہے، تو کراچی کے پشتون کو کتنا پتہ ہوگا، حالانکہ اوریجنلی وہ سوابی سے ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ سمہاؤ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ان کو سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان سے مذاکرات شروع کرنا ہی غلطی تھی. اور جس طریقے سے افغانستان کی حکومت نے ان کو کہا تھا، اس طریقے سے انہوں نے چین کو بھی کہا تھا کہ آپ ان لوگوں سے ان کی جو وہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اس طرح ازبکستان کو بھی کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں. انہوں نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. انہوں نے کہا کون سے مذاکرات، یہ کون لوگ ہیں، یہ تو کرمنل لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنا. تو میرے خیال میں انہوں نے اس کو دوبارہ ڈسکس ہی نہیں کیا. اور ہماری حکومت تھی، انہوں نے مذاکرات شروع کیے، اور بے مقصد مذاکرات کا بھی ان کو ادھر اسمبلی میں بھی لے آئے ہیں، لوگوں سے بات چیت کروائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کے ڈیمانڈ ہے، مطالبات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کے علاقے کو دوبارہ آپ بنائیں.
मेरे ख्याल में जो हुकूमत है फेडरल हुकूमत उनकी तरफ से कोई क्लियर उनका मकसद नज़र नहीं आ रहा था और मेरे ख्याल में फ़ौज ने किसी तरीके से इस मसले से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने मरकज़ी हुकूमत का कि ये मसला है, वो ये कह रहे हैं आप लोग बातचीत करना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते, तो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। और बातचीत भी कैसे शुरू की कि आर्मी अलहदा बातचीत कर रही है, उसमें से कोई FC के लोग शामिल करके उधर गए और इस तरीके से वफाकी हुकूमत ने जुदा बातचीत शुरू कर दी और सूबाई हुकूमत ने इसी तर्जुमान के तहत जो है वहाँ पर कोई वक्त भेजा और फिर कोई मौलवी इकट्ठे किए, उनको वहाँ भेजा और उसके बाद जो है कोई नाम नहाद जरगे बना के उधर, ये तमाम चीज़ें जो है हुकूमत के बेमकसद या बेमकसदियत नज़र आ रही है कि आप क्या करना चाहते हैं, कोई क्या हासिल करना चाहते हैं। TTP से तीन अलग तरह के लोग बात कर रहे थे, विफाक का अलग, सूबाई हुकूमत से अलग, इदारों से अलग। जी, और इसके अलावा मौलवी भी बीच में ले आए, वो जो कराची से मुफ्ती साहब है उनको ले आए, 2-4 आदमी और उनके चारों तरफ इकट्ठे करके उनको भी भेज दिया कि आप उनसे बातचीत करें। ये क्यों हम इतने खाइफ है, ये तो क्रिमिनल ग्रुप है। जब एक दफ़ा उनको निकाला गया यहाँ से, उसके बाद अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बताएं कि ये अफ़गानिस्तान के साहिल को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के, ये तो एक छोटा सा ग्रुप है। इसके बाद बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ग्रुप भी मुख्तलिफ ग्रुप जो है, एक आर्मी और दूसरी आर्मी का नाम लेके वो भी अफगानिस्तान के साहिल को इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधा ही उनकी हुकूमत को करे कि ये आप हुकूमत ने ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करवाया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर यहाँ के लोगों में एक डेफिनेट राय है कि इन लोगों को आने नहीं दिया जाएगा और अगर ये आए तो हम इनके साथ देख लेंगे। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कबायली इलाके में और बाकी इलाकों में बदला लेने का एक रिवाज है और मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं जो आपसे बातचीत कर रहे हैं खुद उनमें कोई दम नहीं है। आपका तज्जिया हमारे पास आ गया, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। ना वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, अपना ख्याल रखिए।